अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पिछले कई हफ्तों से पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर शदीद फ़िज़ाई आलूदगी, जिसे इंग्लिश में स्मॉग कहा जाता है, उसकी शदीद जद में है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ भी दफातर और स्कूल बंद रखे, मगर एक दिन की इजाफी छुट्टी के बावजूद स्मॉग में कोई बेहतरी नहीं आ रही। और ये इतना शदीद मामला है, इतनी शदीद स्मॉग है कि दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज के दिन भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा है। आज शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड की, रात तक थोड़ी कम होकर 228 की सतह पर आ गई, मगर ये तमाम सतह ख़तरनाक समझी जाती हैं। लाहौर के अलावा भावलपुर, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी फ़िज़ाई आलूदगी के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक बढ़ जाने से लोगों में सांस की बीमारियां, गले और आंखों के इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ रही है। पिछले 4 बरसों से हर मौसम सरमा में हम पंजाब के शहरों में यही सूरत हाल देख रहे हैं। हर साल बताया जाता है कि इसकी वजह किसानों की जानिब से ज़रई फुजला जलाना है, मगर अब माहिरीन का कहना है कि सिर्फ यही वजह नहीं बल्कि जोग्राफियाई पोजीशन और मौसमियाती अवामिल भी स्मॉग की फैलाव की अहम वजूहात हैं। आज वज़ीर तवानाई ने बताया कि लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल पर काबीना के इजलास में बात हुई है और बकौल उनके वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी एक आलमी मौजू बन चुका है और दुनिया में जहाँ पर भी इस वक्त क्लाइमेट के हवाले से गुफ्तगू होती है और फ़िज़ाई आलूदगी की बात होती है तो उसमें अब लाहौर का जिक्र आ रहा है। आलमी जरीदों में भी लाहौर की इस कैफियत की तस्वीर पेशी हो रही है। और हाल ही में हमने देखा कि आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इस हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी की, उसका हवाला आपको सुनाते हैं। नवंबर के महीने में लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की दर्जाबंदी में बार बार सरे फहरिस्त रहा। आलूदगी और सर्द मौसम शहर को स्मॉग में ढांप देते हैं, जिससे परवाजें मुतासिर, सड़कों की बंदिश और सबसे बढ़कर शहरियों की सेहत तबाह होती है। मुद्र सेहत हवा में सांस लेना, दमा, फेफड़ों को नुकसान, फालिज और दिल के मसाइल समेत मुख्तलिफ जिस्मानी पेचीदगियों का सबब बनता है। पाकिस्तान के दीगर शहरों समेत कराची की हालत भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं, ताहम अभी तक लाहौर की सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसकी फिजा में मौजूद बारीक ज़र्रात की तादाद आलमी इदारे सेहत की हवा के मयार के असूलों से 40 गुना ज्यादा है। 2020 में दुनिया के 50 आलूदा तरीन शहरों में पंजाब के 5 शहर भी शामिल थे। 2019 में आलमी इत्तेहाद बराए सेहत और आलूदगी के लगाए गए तखमीने के मुताबिक सालाना 1,28,000 पाकिस्तानी फ़िज़ाई आलूदगी से होने वाली बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिर भी आलूदगी के मसले पर सियासी व इंतज़ामी तौर पर गैर संजीदगी और सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। 2019 में पाकिस्तान की वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने लाहौर में स्मॉग के मसले से मुतालिक बढ़ती तशवीश को गलत मालूमात फैलाने की साजिश करार दिया। बहुत से हुक्काम और सियासतदान भारतीय किसानों की जानिब से ज़रई फुजला जलाने को लाहौर के स्मॉग के मसले की बुनियादी वजह करार देते हैं, लेकिन ये दुरुस्त अंदाज़ा नहीं। फुजला जलाने के मौसम के दौरान हवा के बदलते हुए पैटर्न का मतलब है कि हवा की समत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। बैनुल-अक़वामी अशाती इदारे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में स्मॉग मौसमियाती और इंसानी मदाखलत के संगम की वजह से है, यानी दर्जे हरारत बदलने से फिजा में आलूदगी फैलती है, जो पाक भारत सरहद पर ज़रई फुजला जलाने के साथ साथ साल भर की आलूदगी और दीगर ज़राए के साथ मिलकर स्मॉग बनती है। लाहौर जैसे शहरों में हवा का मयार मुस्तकिल गिरने की कई वजूहात हैं। गाड़ियों का धुआं, सनती आलूदगी, पावर प्लांट्स, कचरा जलाना और सूबे भर में फैले ईंटों के भट्टे इस मसले की जड़ हैं। पिछले 15 बरसों में हाईवेज, अंडरपासेज और ओवरपासेज तामीर करने के जारहाना मंसूबों के बाइस लाहौर दरख्तों के अहम तनासुब से महरूम हो चुका है। गाड़ियों की फरोख्त उरूज पर है, जिनके सड़कों पर चलने से जहरीला धुआं खारिज होता है और उनकी जांच पड़ताल ना होने और गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल के बाइस लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला बढ़ गया है। लाहौर के फैसला साजों की तवज्जो मसले के आर्जी हल की तरफ है। ज़्यादा आलूदगी के दिनों में दफातर और स्कूल बंद किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक के धुएं को कम किया जा सके और कम तादाद में लोग बाहर निकलें। ताज़ीरी इक़दामात से उन किसानों को निशाना बनाया जा रहा है जो फसलों की बाकियात जलाते हैं, जबकि ईंटों के भट्टे बंद कराए जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि मामूली अहदाफ के खिलाफ ताज़ीरी इक़दामात नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर फ़िज़ाई आलूदगी के दीगर बड़े ज़राए पर तवज्जो ना दी गई तो ये इक़दामात कारामद नहीं हो सकते। इस मौजू में बात करने के लिए वाशिंगटन जाएंगे, जहां हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद मोहम्मद अली, जो नॉन रेजिडेंट स्कॉलर है मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट, जो एक थिंक टैंक है। उसके अलावा एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, और आज फॉरेन पॉलिसी में जो मजमून शाया हुआ है उसके मुसन्निफ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। ये फरमाइएगा कि ये लाहौर में कहने को तो इक़दामात हो रहे हैं और हुकूमत
اینٹوں کے بھٹے بند کر رہی ہے اور کسانوں کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ وہ یہ اپنی زرعی فضلے کو جلائیں، مگر یہ کیفیت بگڑتی اور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. آپ فرمائیں اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس میں جی جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ میرا خیال ہے نظر میں ہماری آنا شروع ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، مگر یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا. جب ہم نے گاڑیوں کی مقدار، اور وہ تو میرا خیال ہے مشرف دور سے جو کار فائنانسنگ ہوئی ہے اور جو بے شمار گاڑیاں آئی ہیں سڑک پہ، کیونکہ ایندھن جو ہے ہمارا وہ معیار کا نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اڈلٹریشن بھی ہوتی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے، یہ جو بین الاقوامی اسٹڈیز ہوئی ہیں، FAO کی پچھلے سال اسٹڈی ہوئی تھی، تو وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تقریباً 40% جو مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ ہمارے وہیکلز فٹ ہیں، اور جو ان کے اندر جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے اس کی خرابی کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور اگر میٹرو پروجیکٹ وغیرہ بھی اگر چلے ہیں تو ان کا جو فیڈر سسٹم ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوا کہ آپ کو ویزبلی سڑک پر رش کم نظر آئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ درخت جو کٹے گئے بے شمار پچھلے چند سالوں میں، اور ویدر پیٹرنز کچھ ایسے ہیں کہ وہ کولڈ ایئر انورژن کی وجہ سے وہ ہیٹ جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے. مگر یہ مسئلہ جو ہے جی یہ کئی سالوں سے ہے، اور یہ کا مسئلہ سردیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے ایک عام پاکستانی ناظر کو، ویور کو یہ بتائیے گا کہ یہ تعین کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، اس کی فضائی آلودگی دنیا میں نمبر 1 پر ہے. اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں ایک عام زبان میں، ایک ہمارا پاکستانی سمجھ سکے. اس میں جی مختلف طریقے ہیں. کچھ تو بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس طرح کی چیزیں میجر کرتے ہیں. AQI انڈیکس ہے، سوئس کرتے ہیں، اور بھی کافی بین الاقوامی ادارے ہیں. پھر پہلے، اور مسئلہ تو یہی تھا نا کہ پہلے تو کچھ کئی سال ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ جو آلودگی بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ پورا سال رہتی ہے. اسماگ ہمیں نظر آتی ہے لاہور میں ونٹرز میں، مگر جو یہ جو PM 2.5 جو بہت ہی کارسوجینک اور صحت کے لیے، آپ نے جس طرح آپ کی سٹوری بیان کر رہی تھی کہ اس کے بے شمار جو صحت کے اوپر نقصانات ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور بلکہ بین الاقوامی جو UN کے بھی ادارے ہیں لائک WHO، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو اور بھی لوور کر دیا ہے اسٹینڈرڈ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 90% ممالک کے اندر آلودگی ہے، ہوا میں آلودگی ہے جو نقصان دہ ہے، اور پاکستان لاہور بالخصوص جو ہے وہ ٹاپ کرتا جا رہا ہے ان بین الاقوامی اداروں کے تحت کے کاؤنٹس کے تحت. اور پھر اب پچھلے تو 5-6 سالوں میں، پہلے وہ جو امریکن کانسولیٹ تھی انہوں نے ایک میٹر لگا لیا تھا. پھر جب یہ شور مچنا شروع ہوا اور جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا تو ہمارا EPA بھی کرتا ہے، یہ مانیٹر کرتا ہے، بٹ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ذرا اس کی ریلائبلٹی کم. یہ فرمائیے گا کہ وہ ممالک ظاہر ہے جہاں پر ہم سے کئی گنا زیادہ گاڑیاں ہیں، کئی گنا زیادہ انڈسٹریل فضلہ ہے، زرعی فضلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر وہاں پہ اس معاملے پہ قابو پایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ کیا ڈوبل چیز ہے جو کہ ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں جس پہ کہ اس پر ہم قابو پا سکیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، مگر بہرحال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو کام چلے گا. بالکل نہیں چلے گا. اس میں دیکھیے لنڈن 1950s میں اس طرح کا حال تھا، بیجنگ میں کچھ سال پہلے ایسا حال تھا، مگر اب یہ کہ بیجنگ نے اٹھا کے کول فائر جو پلانٹس ہیں وہ اب عارف والا میں ابھی لگنا ہے، ساہیوال میں لگ چکا ہے. دیکھیں باہر کے ممالک بالکل یقیناً اگر آپ کول ایمیشنز کا حال دیکھیں تو پاکستان کا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ابھی بھی چھوٹا ہے.
مگر وہ اسکربرز لگاتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم ایندھن جو ہم یورو 2 جو سب سے گھٹیا ترین جو ہے تیل وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو ویہیکل فٹنس جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے, مطلب کو ایکچولی یا تو ایمیشن ٹیسٹنگ ہو اور پھر ویہیکولر فٹنس دیکھی جائے, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی آئی تھنک ملک میں. بلکہ کچھ میرا خیال ہے کافی سال ہو گئے, جاپان نے ایک اسٹڈی کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ٹریفک ہے لاہور جیسے شہر میں وہ فٹ ٹریفک ہے, وہ پیڈسٹرین ہے. آپ دیکھیے باہر کے ممالک میں, آپ واشنگٹن ڈی سی میں جائیں تو جتنی سڑک ہے, یا نیو یارک سٹی میں جائیں یا نیدرلینڈز میں جائیں, بائک لینز ہیں, جتنی بڑی سڑک ہے اتنا بڑا فٹ پاتھ ہے. ہمارے تو لاہور میں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو لگتا ہے کہ آپ انسان ہی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سید محمد علی ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے, ماہر ہیں آلودگی اور ایٹماسفیئر کے امور کے, اور پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے داعش افغانستان میں پنجے گاڑ رہی ہے. طالبان کے افغانستان میں داعش کی موجودگی, اس کے حملے, دہشت گرد کارروائیاں, بڑی فکر ہے طالبان کو, اور دوسری جانب اس پورے خطے میں رہنے والوں کو جن کے لیے داعش ایک خطرہ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ وہ داعش کی بے کنی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے طالبان سے بھی جڑنے کے لیے تیار ہے. داعش اور طالبان, اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک خصوصی رپورٹ براہ راست اب دکھائیں گے جو افغانستان میں ترتیب دی گئی چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں طالبان حکومت قائم ہوئے 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن دنیا ششدر ہے کہ طالبان حکومت قائم ہو چکی ہے مگر افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور شدت سے ہو رہے ہیں. ان تمام واقعات کی ذمہ داری داعش قبول کر رہی ہے اور داعش طالبان کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے. داعش نے حال ہی میں طالبان کا گھر سمجھے جانے والے شہر قندھار اور قندوز کی مساجد میں خود کش حملے کیے, 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. داعش افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور روس متعدد بار داعش کے بڑھتے حملوں اور اثر و رسوخ پر اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان میں داعش کی بڑھتی موجودگی پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس سال افغانستان میں 334 حملوں کی ذمہ داری داعش قبول کر چکی ہے. پاکستان کی سرحد کے قریب افغانستان کا صوبہ ننگرہار اور کنڑ داعش کے اہم گڑھ سمجھے جاتے ہیں. 2017 میں امریکہ نے ننگرہار میں داعش کے ٹھکانے پر مدر آف آل بامز گرایا تھا, جس کے بعد یہاں کے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے. ہمارے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ ننگرہار گئے, جہاں انہوں نے طالبان حکومت کو درپیش سیکیورٹی خدشات اور داعش کی موجودگی پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان سے منسلک افغانستان کا صوبہ ننگرہار, جہاں عالمی دہشت گرد تنظیم داعش نے دنیا بھر سے جنگجو جمع کر کے انہیں پاک افغان سرحد کے قریب پہاڑوں میں چھپا رکھا تھا. ویسے تو طالبان افغان حکومتی افواج اور ان کے امریکی سرپرستوں کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں, لیکن صوبہ ننگرہار میں یہ حریف کبھی کبھار اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر توپوں کا رخ اپنے مشترکہ دشمن ISIS یا داعش کی خراسان شاخ کی طرف موڑ دیتے تھے. داعش کا ان پہاڑوں میں ابھی وجود ہے یا نہیں, یہی جاننے کے لیے ہم نے ننگرہار کے دور دراز خطرناک پہاڑی علاقوں کا رخ کیا. جلال آباد سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر اسپین غر کا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چند سال پہلے تک یہ علاقہ داعش کی خراسان برانچ کا ہیڈ کوارٹر تھا. اپریل 2017 میں صوبہ ننگرہار کے ضلع ایچن کے پہاڑی علاقے میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ نے دنیا کا طاقتور ترین نان نیوکلیئر بم گرایا, جس کی ہر طبقے نے مذمت کی. اس علاقے میں امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی کو چیک کرنے کے لیے یا داعش کے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے مدر آف آل بم گرایا. اس بم کو گرانے کے بعد داعش کے دہشت گرد تو ابھی بھی افغانستان میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں, لیکن اس بم کے اثرات یہاں کے لوگ ابھی تک جھیل رہے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ بم گرانے سے کافی عرصے پہلے ہی یہاں کے رہائشی داعش کے دہشت گردوں کی وجہ سے علاقہ چھوڑ چکے تھے. یہاں داعش کے لوگ موجود تھے. عشاء کے وقت بم گرایا گیا تھا. کئی کلومیٹر دور تک ہمیں آواز صاف سنائی دی گئی. بہت تیز ہوا, پہاڑوں جتنی آگ اور بہت خوفناک آواز تھی. ہم جب چند دن بعد یہاں آئے تو ہمارے گھر تباہ ہو گئے تھے. یہاں کی زمین ابھی تک بنجر ہے, صحیح پیداوار نہیں دیتی.
जबकि नई नई बीमारियां भी बहुत हो चुकी हैं। इस इलाके के तालिबान कमांडर दावा करते हैं कि दाइश को तालिबान ने यहाँ से ख़त्म किया। अमेरिका ने बम आम लोगों पर गिराया। अमेरिका के मुजालिम की दास्तान बहुत तवील है। यहाँ पर ना दाइश थी और ना ही तालिबान। इन इलाकों में जहाँ दाइश थी इसके खिलाफ हम ही लड़े और इन्हें ख़त्म कर दिया गया। जिस वक्त अमेरिका ने यहाँ पर बम गिराया उस वक्त आम लोग यहाँ पर रहते थे। इन लोगों के घर बार को तबाह कर दिया गया। बहुत से लोग मर गए, बहुत से माजूर हो गए। इस इलाके में इस बम के असरात अभी तक हैं। दाइश के गढ़ समझे जाने वाले अफगानिस्तान के इस सूबे की दूसरी तरफ पाकिस्तान है। दाइश पाकिस्तान में भी हमलों में मुलव्विस रही है, इसीलिए इस दहशतगर्द तंजीम को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक समझा जा रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने से पहले मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में दाइश के लगभग 2000 कैदी मौजूद थे। ये कैदी कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। तालिबान को दरपेश एक और बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज खुद उनकी सफ़ों में मौजूद मुजाहिदीन हैं। बाखबर ज़राए बताते हैं कि अफगानिस्तान में अभी दाइश का सरबरा शहाबुल मुहाजिर नामी शख्स साबका तालिबान कमांडर है। ये शख्स माली तौर पर बहुत मुस्तहकम और हम ख्याल तालिबान कमांडरों से राब्ते में है। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जब दाइश या दौलत इस्लामिया ने अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाए तो अफ़गान तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाला एक धड़ा या उसके कई लोग दाइश का हिस्सा बने। तो इस बिना पर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तरीक़ेकार को समझते हैं, इसलिए उनके लिए अफ़गान तालिबान पर हमले करना बहुत आसान है। मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की गिरफ्त अभी मजबूत है, लेकिन आने वाले चंद माह में आलमी सतह पर तालिबान हुकूमत तस्लीम ना करने और माली मुश्किलात का हल ना निकलने की सूरत में ये गिरफ्त कमज़ोर भी पड़ सकती है, जो कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए नए सिक्योरिटी थ्रेट की सूरत में सामने आएगी। दाइश की अफगानिस्तान में मौजूदगी और तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। शिद्दत पसंदी और सिक्योरिटी उमूर के माहिर आमिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि वाकई दाइश की इतनी बड़ी क़ुव्वत है अफ़गानिस्तान में कि पूरी दुनिया इसको अपने लिए ख़तरा समझती है, ये ख़ित्ता अपने लिए ख़तरा समझती है, अक़वाम मुत्तहिदा इसके लिए बात कर रहा है, अमेरिका इस हवाले से इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज समझता है। क्या वाकई दाइश अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी क़ुव्वत है? देखिए, अभी तो बहुत बड़ी कुव्वत तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है और इसकी जो जितनी भी असेसमेंट्स हैं उनकी दो बुनियादें हैं। और यूएन की जो असेसमेंट की बुनियाद है, एक तो कुछ लोग कुछ तेजी से शामिल हुए, दूसरा के अनगवर्नड स्पेसिस के अंदर जो है इस तरह के गिरोह नजरियाती वो तेजी से नमू पाते हैं और वो शायद अभी वो हो भी रहा है। और दूसरी वजह ये है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में उनकी कोई अपोजिशन नहीं है कि जो रिप्रेजेंट कर सके जो एक तालिबान मुखालिफ जज्बात, तो वो कन्वर्ज कहीं ना कहीं के वो कहीं पे होंगे। और इस वक्त दुनिया को लगता है, और ख़ास तौर के ऊपर अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक को, चीन को और रशिया को ख़ास तौर के ऊपर, कि वो दाइश की सूरत के अंदर मुज्तमे होंगे, जैसा कि इराक और सीरिया के अंदर हुआ था कि जब वहाँ पे सदाम के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उसको भी दाइश में, उससे पहले अलकायदा ने और बाद में ISIS ने उसको वैक्यूम को फिल किया था। तो ये इस खतरे की बुनियादें हैं। लेकिन एक और बड़ी फॉल्ट लाइन अफगानिस्तान के अंदर डेवलप हुई है और उस बड़ी एक तारीखी तौर के ऊपर है कि एकदम से तालिबान के आने के बाद दाइश और तालिबान का झगड़ा तो अपनी जगह के ऊपर है, एक सलफी और हनफी डिवाइड बड़ी तेजी से मर्ज हुई है और खतरा ये है, और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर भी उसके असरात महसूस हो रहे हैं, खासतौर पे बाजौर और पेशावर में, जहाँ पे कुछ सलफी जो एंटी दाइश जो उलमा कराम हैं उनको भी टारगेट किया है दाइश ने। वो डिवाइड पाकिस्तान की हद तक आ रही है और वो मेरा ख्याल है। मगर ये बताइए आमिर राना कि चले ये है और इसकी एक प्रेजेंस है, आपने खुद कहा कि ये कोई बहुत बड़ी प्रेजेंस अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन क्या ये बादस क़यास है कि अब तालिबान जिनकी हुकूमत है, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, रूस, चीन, तमाम ममालिक ये सब मिलके दाइश को सॉर्ट आउट करें तो ये कोई बहुत बड़ा मसला होगा आगे चल के? देखिए, अभी तक तो तालिबान की जो पॉलिसी है दाइश के मुतालिक वो ज़ीरो टॉलरेंस की है। अगर आप मुसलसल देख रहे हैं कि बहुत सारे दाइश के लोगों को मारा गया और जो जेलों से रिहा हुए उस वक्त तो ये
اتنا آسان نہیں تھا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون سے لوگ داعش کے ہیں، کون سے ٹی ٹی پی کے اور کون سے عام مجرم ہیں. لیکن جب انہوں نے کابل کا انتظام سنبھالا تو ان کے پاس فہرستیں ہیں تمام قیدیوں کی، اور جس میں ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے لوگ داعش سے منسلک تھے. اور آپ اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹارگٹ کلنگ کی ایک پوری ویو افغانستان میں چل رہی ہے داعش کی. اور طالبان کو بھی لگتا ہے کہ اگر ان کو دنیا سے ریکگنیشن چاہیے تو وہ پھر داعش کے خلاف اس کو اقدامات کرنے ہوں گے. وہ تو ان کے اقدامات ہیں، لیکن کیا یہ اقدامات اتنے مؤثر ہیں کہ یہ داعش کو مکمل ختم کر سکیں؟ اس کے اوپر چند سوال جس کے دو کی طرف یہ بتائیے گا کہ داعش کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے کہ کیا کوئی ایسی جماعت جو دہشت گردی پہ یقین رکھتی ہے، جو حملے کرتی ہے، وہ سروائیو کر سکتی ہے کہ اس کے پاس سپورٹ نہ ہو، آؤٹ سائڈ سپورٹ نہ ہو، فرینڈلی بارڈر نہ ہو، اور پھر ایک اسٹریم نہ ہو فائنینسز کی، اور پھر اس تمام معاملات کے بغیر تو وہ داعش کو کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی سیکٹیرین فالٹ لائن جو ہے مرج ہوئی ہے، اس میں یہ پناہ لیے ہوئے ہیں. اور داعش کے جو فائٹر ہیں ابھی تک جو زیادہ ہیں وہ افغانی ہیں یا پاکستان کے ٹی ٹی پی سے لوگ جہاں سے نکل کے گئے. ابھی عراق اور سیریا کی طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں نے آ کے جوائن کیا. اور ایشیا کا جو کنسرن ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید تاجکستان سے کچھ لوگوں نے اور چند ایک قازق جو ہیں ملیٹنٹس ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو وسائل کی اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ قلت کا سامنا ہے. ابھی ہمارے سامنے ہے کہ ویپنز کا، ہتھیاروں کا مسئلہ تو افغانستان میں اس وقت نہیں ہے، اور جس قسم کی تربیت ہے ان گروہوں کی، اس میں آئی ڈیز کو بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے گروہوں کے لیے. تو وہ فائنینسز کا بھی کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے چھوٹی موومنٹس کے لیے. بہت بہت شکریہ. امیر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی غیر متوقع اور بہت ہی دلچسپ اور کئی حوالے سے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے انتہائی سخت اور بہت ہی سیریس الزامات لگانے والے بیان حلفی کیس میں گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے انکشاف کیا کہ مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی رپورٹ ہوا ہے وہ کون سا ہے. گویا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان حلفی جو کہ اخبارات میں شائع ہوا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ وہ کون سا بیان شائع ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. میں پہلے اسے دیکھ لوں، میرا بیان حلفی سیلڈ اور لاکر میں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح لیک ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کے کیس کی آج دوسری سماعت کی. عدالت کے کہنے پر رانا شمیم روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے استفسار کیا، آپ نے 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا ہے، کیا اخبار میں شائع بیان حلفی کے آپ مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں؟ رانا شمیم نے کہا کہ بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے کنفرم کیا میرا بیان حلفی سیلڈ تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح لیک ہوا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ آپ نے وہ بیان حلفی نہیں دیا، جس پر رانا شمیم نے کہا نہیں، میں نے بیان حلفی اشاعت کے لیے نہیں دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا رانا صاحب آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. دوران سماعت اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے عدالت سے کہا کہ جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے. 3 سال پرانا واقعہ یاد ہے، 20 روز پرانا بیان حلفی اس کو یاد نہیں ہے. اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کروایا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم سے جواب مانگا جائے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم سے کہا آپ بتائیں کہ 3 سال بعد یہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا؟ آپ نے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی، جس پر رانا شمیم نے کہا کہ مجھے جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے دے دیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو اصل بیان حلفی اور شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کی. سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا کہ رانا شمیم بیان حلفی کے متن سے متعلق بے یقین دکھائی دیے. آئندہ سماعت پر بیان حلفی کی عدم پیشی بیان حلفی کی عدم موجودگی کے خیال کو تقویت دے گی. اٹارنی جنرل بیان حلفی منگوانے میں معاملت کے لیے رانا شمیم سے رابطہ کریں. آج کی پیشی کے بعد سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا اور صرف نو کمنٹ کہہ کے آگے بڑھ گئے.
آپ نے نواز شریف کے کہنے پہ یہ کیا؟ رانا صاحب آپ کا اپنا بیان حلفی ہے اور آپ بھول گئے ہیں. کورٹ میں بات کروں گا میں. آپ کی سٹیٹمنٹ نے تمام ججز کو کوشچن کر دیا ہے, تو آپ کیا کچھ بولیں گے؟ صاحبزادے نے کہا ہے کہ اگر صدر بننے کی پیشکش ہوئی تو ہم قبول کریں گے. کیا کوئی پیشکش ہوئی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ رانا صاحب اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 3 سال پہلے کی بات تو آپ کو یاد ہے, 20 روز پہلے کی یاد نہیں ہے. اس پہ کچھ کہیں گے؟ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور 3 سال سے آپ یونیورسٹی نہیں گئے, اس پر کیا جواب دیں گے؟ رانا صاحب آپ کو یاد ہے جو آپ نے بیان حلفی میں چیزیں نوٹ ڈاؤن کروائی ہیں, آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہے؟ یہ سارے پیپر پاکستان میں نکلتے ہیں, باہر کیوں نہیں نکلتے؟ صاحب میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس بات جب آپ تشریف لے گئے تھے؟ جوڈیشری کو کوشچن کر دیا ہے. سر یہ غصہ کرنے والی بات تو نہیں ہے, یہ نہ کرے نا, میں نہیں کچھ جواب نہیں دوں. جج رانا شمیم کا یہ حلفیہ بیان نہ صرف آج اور زیادہ متنازع نظر آیا, مگر اس سے پہلے ان کے صاحبزادے نے جو مختلف ٹی وی چینلز پہ اس بیان کی اشاعت کے بعد بیانات دیے تھے, اس نے اس پورے معاملے کو بہت ہی پیچیدہ کر دیا تھا اور اس حوالے سے بہت ہی سنگین سوالات, شکوک و شبہات اٹھائے تھے. گو کہ جیسے ہی یہ بیان حلفی سامنے آیا تھا, مسلم لیگ نون اپوزیشن نے اس کو نہ صرف اس پر بہت سنگین احتجاج بھی کیا تھا اور اپنے سوالات بھی اٹھائے تھے. مریم نواز نے اس حوالے سے مختلف مطالبات بھی سامنے رکھ دیے تھے. جو گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب ہیں, انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے. سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو وہ تھے ایکس چیف جسٹس اور تب کے سٹنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا. اور اطہر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹڈ جج ہیں, تو اطہر من اللہ صاحب سے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے, سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے, سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے, اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. بہت ہی دلچسپ آج سماعت ہے, بہت ہی دلچسپ کیس ہے. آج جس کو کور کرنے کے لیے موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی, ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں. عامر سعید عباسی صاحب, یہ بتائیے گا, ہم نے جو گفتگو ہوئی جج صاحب کی اور جج رانا شمیم کی وہ تو ہم نے سن لی, مگر یہ جو منظر ہے, یہ جو سارا جو وہاں پہ باڈی لینگویج ہے بینچ کی بھی, رانا شمیم کی بھی اور دوسرے لوگوں کی, وہ کافی قابل دید تھی اور یہ بہت ہی غیر معمولی مناظر تھے جو آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھے. بالکل کامن صاحب, آج 11 بجے سماعت کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا اور اس سے صرف 5 منٹ پہلے رانا شمیم پہنچے اور وہ اکیلے ہی آئے اور اپنے جو صاحبزادے ہیں ان سے آج بہت ڈسٹنس پہ نظر آئے. انہوں نے کوئی گفتگو بھی ان سے نہیں کی اور یہ بھی عدالت کو بتایا کہ ان کے وہ وکیل نہیں ہیں, کیونکہ گزشتہ پیشی پر ان کی طرف سے ان کے صاحبزادے پیش ہوئے تھے, لیکن آج انہوں نے بتایا کہ ان کے وکیل جو ہیں وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عبداللطیف آفریدی ہوں گے, وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں. اس کے بعد جب سماعت ختم ہوئی, تقریباً 30 منٹ کے قریب یہ سماعت چلتی رہی اور اس سماعت کے بعد جو رانا شمیم صاحب تھے وہ عدالت میں ہی بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ جو میڈیا کے نمائندے ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں, تو اس کے بعد وہ باہر نکلیں. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ عدالت میں موجود رہے اور اس کے بعد جب اگلی عدالت شروع ہونے لگی تو اس کے بعد پھر انہیں مجبوراً اٹھنا پڑا. اور جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو اس کے بعد بھی ہم نے ان سے سوالات کیے, انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. اور وہ عدالت میں بھی یہ بتائیے گا عامر کہ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ وہ حلفیہ بیان جو کہ پوری اس قصے کا, اس پورے تنازع کا مرکز ہے, محور ہے, وہ آج اس عدالت میں آئے, وہ کہنے لگے کہ میں یہ بیان اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں, وہ میں نے لنڈن میں لاکر میں رکھ دیا ہے. اور عدالت نے بظاہر تو ایسا لگا کہ بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ان کے اس بیان پہ, کیونکہ یہ بیان ہے یہ خود ایک بہت ہی مزے کا خیز کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے. بالکل کامن صاحب, اس میں ایون جو اخبار کے ایڈیٹرز اور پورا سٹاف تھا جو اس میں خود پیش ہوتے ہیں کنٹیمنر کے طور کے اوپر, وہ تمام لوگ بھی حیران تھے جب رانا شمیم نے یہ کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا یہ کانٹینٹس جو پبلش ہوئے ہیں یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے جب کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ کو 20 روز پہلے ریکارڈ کیا گیا, اگر اپنا بیان حلفی یاد نہیں ہے تو آپ کو 3 سال پرانا واقعہ کیسے یاد ہے. تو لہٰذا جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ جو اخبار میں جو
خبر شائع ہوئی ہے وہ اور میرا جو بیان حلفی ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس پر عدالت میں ایک مرتبہ جو ہے وہ حیرت کا اظہار کیا گیا تمام جو لوگ موجود تھے وہاں پر، لہٰذا ایک کمپلیٹ یو ٹرن تھا رانا شمیم صاحب کی طرف سے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بہت دبنگ انداز میں آئیں گے اور وہ کہیں گے رانا شمیم پر اب یہ لازم ہے کہ اب 7 دسمبر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ تاریخ رکھی ہے، 7 دسمبر کو انہوں نے بیان حلفی جمع کرانا ہے اور اس حوالے سے اپنا ایک حلفیہ بیان یا اپنا بیان جو ہے وہ پراپر طریقے سے ریکارڈ کرانا ہے، اپنا موقف دینا ہے۔ بالکل کامران صاحب، اس میں عدالت نے 2 باتیں بڑی اہم لکھی ہیں، ایک تو انہیں تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے، جو شو کاز نوٹس انہیں جاری کیا ہے عدالت نے توہین عدالت کا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو ان کا اصل بیان حلفی ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت 4 روز کے اندر 7 دسمبر سے پہلے آپ نے جمع کروانا ہوگا، اور عدالت پھر یہ تصور کرے گی اگر آپ 4 روز کے اندر جمع نہیں کراتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ایسا کوئی بیان حلفی تھا ہی نہیں، لہٰذا ایک بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ اگر رانا شمیم اپنی اس بیان سے مکرتے ہیں تو اس صورت میں بھی، اور اگر وہ اس پر لاتے ہیں تو تب بھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کوشش کر رہے تھے عدالت میں بھی کہ کسی طرح لمبی ڈیٹ پڑ جائے، کوئی لمبی تاریخ مل جائے تاکہ یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے، اور آپ نے تمام جو ججز ہیں اور پوری عدلیہ ہے اس کے اوپر ایک سوال اٹھا دیا ہے، لہٰذا اس معاملے کو بہت غیر سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا، اس کے اوپر آپ کو جلد سے جلد جواب دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ تھینک یو۔ عامر سید عباسی اسلام آباد سے موجود تھے، بہت اہم معاملہ ہے آئینی قانونی حوالے سے، جج رانا شمیم کا پہلے تو سنسنی خیز بیان، سنسنی خیز الزامات کا مرکز سابق چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر اس الزامات میں اس قسم کی گفتگو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی نجی محفل کے دوران فون اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ ضمانت ہو مریم نواز کی نہ نواز شریف کی، اور اسی طرح سے انہوں نے مختلف اور گفتگو جو تھی وہ سامنے آئی، اور ظاہر ہے کہ اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، مسلم لیگ نون نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، اور اب وہ صورتحال ہے جس میں رانا شمیم جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں کہ ان کا حلفیہ بیان وہی ہے جو اخبارات میں شائع ہوا، اور پھر یہ کہ وہ بیان تو کہیں لاک اینڈ سیل میں لندن میں کہیں پڑا ہوا ہے۔ صورتحال پہ مزید آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق وزیر قانون جناب سید علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ کیا جیسا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈریگ کریں کیس کو، آپ کوشش کریں کہ ہیئرنگ نہ ہو، جو کہ ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی نیب کیسز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سال جو ہے وقت نکال دیتے ہیں، تو بظاہر کیا یہ ممکن ہوگا اس کیس میں بھی، جیسے کہ آج رانا شمیم نے کہا کہ وہ تو لندن میں ہے اور لندن میں کسی لاکر میں پڑا ہوا ہے، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بیان ہے، کہ وہ ہی کوڈ گیٹ اوے ود دس، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ لیت و لال میں یا کسی طرح سے ڈریگ کر سکے اس کیس کو؟ جی کامران صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس ڈریگ ہوگا، نہ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا کلیئرٹی ہے عدالت کے سامنے، عدالت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایفیڈیوٹ آیا جو جب آپ اس کا کنٹینٹس دیکھتے ہیں، جب اس میں جو لکھا ہے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے صاف صاف کہ وہ فیک ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 سال بعد ایک بیان کرنا، وہ ویسے ہی اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اس قسم کا کوئی بات ہوتی جب آپ جج تھے تو آپ کو اسی وقت اس کے بارے میں بات کر دینی چاہیے تھی۔ 3 سال بعد بیان حلفی دینا غلط بات ہے، اس پہ تو کوئی ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جو اس کے کنٹینٹس تھے، جس طرح کی بات کی گئی تھی اس کے اندر، وہ ناقابل یقین ہے، وہ اس پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ آج کے دن جو ہوا اس نے تو یہ سارا کچھ ثابت کر دیا، جب وہ خود آئے اور انہوں نے یہ کہا، اعتراف کیا کہ جو ایفیڈیوٹ اخبار میں ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، اس کے سب کنٹینٹس پڑھتے رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ میرا ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا تھا کہ نہیں۔ یہ چیز اٹ سیلف جو ہے یہ قابل یقین نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ ایک کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ عدالت نے ان سے تحریری بیان اس لیے مانگا ہے تاکہ صاف ان کا ایک ایفیڈیوٹ کے طور پہ بیان آ جائے اور اس کے اوپر یہ کارروائی کنکلوڈ ہو سکے۔ سماعت ہو رہی ہے
توہین عدالت کی کارروائی کی. تو اس توہین عدالت کی کارروائی میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ وہ ایفیڈیوٹ پیش نہ کر سکے اور پھر اس کا دفاع نہ کر سکے تو سزا کیا ہے اس کی؟ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو سزا ہے وہ تو شاید 6 مہینے تک کی ہے. اس میں آپ کو امپریزن بھی کیا جا سکتا ہے. عدالت کی مرضی ہے کہ وہ کس حد تک جائے. اگر آپ کو سزا جیل کے اندر بھی دے سکتے ہیں, ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ منٹوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پیورلی ڈسکریشنری ہے. عدالت کی مرضی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اگر یہ فیک ایفیڈیوٹ مانا جاتا ہے اور یہاں وہ ثابت ہو جاتا ہے جس طرح آپ ازیوم کر رہے ہیں, جو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہوگا, تو پھر عدالت کی جو سزا ہے وہ کچھ بھی سنا سکتی ہے. تو یہ پھر یہ معاملہ جو ہے علی ظفر صاحب, کیا یہ ایک اور رخ اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ پھر یہ صرف توہین عدالت نہیں رہی, یہ تو ایک فورجری ہو گئی, یہ تو پھر ہتک عزت ہو گئی جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے. تو اس کے تو پھر دوسرے بہت پہلو نکل سکتے ہیں نا, پھر تو یہ ایک باقاعدہ کرمنل کیس ہو سکتا ہے. جی جہاں تک تو ڈیفیمیشن کا تعلق ہے وہ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ چاہیں تو کیس کر سکتے ہیں, لیکن کنٹیمپٹ والے کیس میں عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے عدالت کی, توہین ہوئی ہے. اگر توہین ہوئی ہے تو پھر وہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ سنا سکتی ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اس قسم کی بات ہو کنٹیمپٹ کی, تو تحریری بیان جب آتا ہے تو وہ ایک اپالوجی کے طور پہ بھی آ جاتا ہے, معافی بھی مانگی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک آپشن موجود ہے ابھی تک جج شمیم صاحب کے پاس کہ وہ اعتراف کر لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی, ان سے ایفیڈیوٹ لیا گیا. لیکن جو اہم چیز ہے کامران صاحب اس سارے معاملے میں, تو وہ اب یہ نہیں رہ گیا کہ یہ اگر وہ کہہ دے میں معافی مانگتا ہوں تو اس سے, کیونکہ اگر عدالت نے سزا دی تو پھر وہ ساری زندگی سزا یافتہ کہلائیں گے نا, اور اگر وہ معافی مانگ لیں اور پھر عدالت اس کو قبول کر لے تو پھر وہ سزا یافتہ نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. کو عدالت معافی مانگ کے ان کے معافی جب وہ مانگیں, اگر مانگتے ہیں اور اس کو مان لیں اور اس کو اپالوجی کو ایکسیپٹ کر کے کنٹیمپٹ کو ختم کر دیں تو پھر سزا نہیں ہوگی. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن جو میں جس بات کی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کامران صاحب, ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ اب کنٹیمپٹ نہیں رہ گئی اتنی اہم, یہ نہیں رہ گئی کہ ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ایک جو ریلیونٹ چیز نظر آ رہی ہے, جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ لاکر میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایفیڈیوٹ دیا ضرور ہے لیکن مجھے نہیں یاد کہ کیا اس میں لکھا ہے, تو اب عدالت شاید اس معاملے کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے یہ بھی دیکھے انہی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں کہ یہ ایفیڈیوٹ لکھوایا کس نے ہے, یہ ایفیڈیوٹ کس کے کہنے پہ لکھا گیا ہے. کیونکہ ویسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک دم فیصلہ کریں کہ میں ایفیڈیوٹ دے دوں گا. یہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی, کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی, کوئی نہ کوئی واقعات ہوں گے, کوئی نہ کوئی شخصیات ہوں گی. بہت شکریہ جناب سید علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے گوادر کا, بلوچستان کا نامی گرامی, دنیا میں مانا ہوا ساحلی علاقہ, ساحلی شہر, مگر یہ سی پیک کی شہرک ضرور ہے, سی پیک کا مرکز ضرور ہے, مگر نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے. اور اب چین یا سی پیک تو کیا اس پہ آہو بکا کرتا, شہری گوادر کے بے قابو ہو گئے ہیں, سراپا احتجاج ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معاشی شہرک اگر سی پیک ہے تو سی پیک کی شہرک بلا شبہ گوادر ہے, مگر اس وقت گوادر شہر بنیادی سہولتوں کے لیے ترس رہا ہے. نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی. جس شہر کو سی پیک مرکز بننا ہے وہاں مؤثر انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں, ہے تو بہت ہی معمولی. ایسی صورتحال میں گوادر شہری سی پیک کا مرکز کیا خاک بنے گا؟ یہ گوادر کا شہر, گوادر کے عوام پچھلے کئی ماہ سے بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. یہ احتجاج اب گوادر کو حق دو تحریک میں تبدیل ہو چکا ہے, جس نے پچھلے 2 ہفتوں سے گوادر کی پورٹ روڈ پر دھرنا جاری کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی کل سینکڑوں خواتین نے احتجاجی ریلی نکالی. شہر کی تاریخ میں خواتین کی یہ سب سے بڑی ریلی تھی. احتجاج کے درمیان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اراکین نے گوادر کا دورہ کیا. دورے میں انہیں جی او سی اسپیشل سیکورٹی ڈویژن میجر جنرل عنایت حسین نے موجودہ صورتحال پر بریف کیا.
انہیں بتایا گیا کہ گوادر کے عوام کو درپیش بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آئندہ موسم گرما میں گوادر حقیقی جہنم بن جائے گا۔ جی او سی گوادر کا کہنا تھا کہ فیصلوں میں تاخیر نہ کی جائے، سرخ فیتے کی روایات ترک کر کے گیس اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس وقت گوادر میں جاری گوادر حق دو تحریک اس کی سربراہی مولانا ہدایت الرحمان کر رہے ہیں، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ تحریک کی جانب سے گزشتہ ہفتے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں کوسٹل ہائی وے اور ایکسپریس وے بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، جس کے بعد بلوچستان کابینہ کے اراکین نے دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کیے، 4 مطالبات تسلیم کیے اور منظور کیے مطالبات میں بلوچستان کی سمندری حدود میں ٹرالرز کے ذریعے ماہی گیری پر پابندی، سرحد پر نقل و حمل کی مانیٹرنگ، ایف سی کے بجائے ضلع انتظامیہ کے حوالے اس مانیٹرنگ کو کرنے کا فیصلہ اور کوسٹ گارڈز کی تحویل میں لوگوں کی گاڑیاں چھوڑنے اور شراب کی دکانوں کو تا حکم ثانی بند کرنا شامل کیا گیا۔ ان مطالبات کی منظوری کے باوجود تحریک کی جانب سے دھرنا ختم نہیں کیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت ہے، سی پیک کی شہرگ ہے اور گوادر میں بدامنی اور اس قسم کے مطالبات اس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مرکزی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے، چین کی حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور کل باقاعدہ چین کے دفتر خارجہ نے اس پر ایک بیان جاری کیا اور پیشکش کی کہ گوادر کے حوالے سے اپنی اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یہاں کی ترقیات میں چین اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے گوادر سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں گوادر کو حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے مطالبات یقیناً گوادر کو پانی دو، بجلی دو، گیس دو، انفراسٹرکچر دو، روڈ دو، ترقیات دو، بہت 100% صحیح یہ مطالبات ہیں، مگر آپ کا ایک دھرنا جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ایسے منصوبے ہیں جن میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اگر حکومت آج بھی لگ جائے تو اس میں مہینوں، اگر سالوں نہیں تو مہینوں لگ جائیں گے ان مطالبات کے ہم قریب پہنچیں، تو آپ کب تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری آواز کو پوری پاکستان کی حکومت کو جو اندھی اور بحری حکومت ہے جو گزشتہ 16 دن سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں بنیادی سہولیات کے لیے وقت لگے گا۔ 2002 میں جب گوادر پورٹ کی بنیاد بنی تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ گوادر پورٹ کے بعد بننے کے بعد گوادر اور پورے بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر تبدیل ہوگی، یہاں کے لوگوں کو پانی ملے گا، بجلی ملے گی، تعلیم ملے گا، روزگار ملے گا۔ ہم نے یہی توقع رکھی کہ ڈیولپمنٹ ہوگا، ہماری معیار زندگی بہتر ہوگا، لیکن ہر سال ہمیں صبر کی تلقین کرتے رہے، اس کو بھی آج 20 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی کہہ رہے کہ یہ آپ اس کے لیے صبر کریں۔ جب نواز شریف کے دور پہ ایک پروجیکٹ بنا چائنا کے ساتھ، پاک چائنا اقتصادی راہداری کا پروجیکٹ بنا، اس میں بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ بلوچستان کی تقدیر تبدیل ہوگا، لیکن اس میں بھی موٹر وے پنجاب میں بنتے ہیں، اورنج ٹرین لاہور میں بنتے ہیں، فیکٹریاں وہاں بنتی ہیں، اسپتال وہاں بنتے ہیں، تعلیمی ادارے وہاں بنتے ہیں۔ پشاور سے لے کر کراچی تک 1500 موٹر وے، کلومیٹر موٹر وے وہاں بنتا ہے، لیکن بلوچستان میں سی پیک میں مد میں کچھ بھی نہیں ملتا، صرف یہاں جنازے ملتے ہیں، میتیں ملتی ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں آپ صبر کریں، اس میں وقت لگے گا۔ اس لیے لیکن ہمارا دھرنے کا جو مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں موٹر وے نہیں چاہیے، اورنج ٹرین نہیں چاہیے، پاکستان کے حکمرانوں کی نوکریاں نہیں چاہیے، عمران خان کی 1 کروڑ نوکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اتنا ہم کہہ رہے ہیں، اس بات کے لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم خود مزدوری کر رہے ہیں، ہم خود محنت کر رہے ہیں، خدا را ہمیں مزدوری کرنے دی جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں سمندر دیا ہے، قدرت نے دیا ہے، اس میں ماہی گیری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم پاک ایران بارڈر پہ واقع ہیں، بارڈر میں کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے، بلوچستان کی حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہیں، ہم خود مزدوری کریں گے، ہم خود کام کریں گے، ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ہمارے دھرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اب موٹر وے دیا جائے، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں اورنج ٹرین دیا جائے، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں ٹائل کی سڑکیں دی جائیں، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں محلات دیے جائیں۔ ہمارا صرف یہ مقصد ہے معصومانہ کہ ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم روزگار کر رہے ہیں، ہمیں روزگار کرنے دیا جائے۔ وہ بتائیے کہ کیا روزگار ہے آپ کا جو کہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ پابندیاں لگ گئی ہیں، روزگار پہ کیا پابندی ہے؟
روزگار تو اس لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے سمندر ہے 2 سے 2.5 ہزار ٹرالر سندھ کے، یہ وفاقی حکومت کی سرپرستی میں، صوبائی حکومت کی سرپرستی میں سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں. لاکھوں ماہی گیروں کے گھروں میں آج فاقہ ہے، کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں ریگتی. مسلسل احتجاج ہم کر رہے ہیں، مسلسل ہم دھرنے دے رہے ہیں، مسلسل ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم صاحب یہاں ہیں، مولانا صاحب یہاں ہیں، ان کے رکھی گئی ہے. اولین مطالبہ جو ہے وہ ٹرالر کے حوالے سے ہے. پانی، بجلی، روڈز، یہ آپ کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا مطالبہ نہیں ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ ہمارا ٹرالر ہے. ٹرالنگ سمندری حیاتیات کی جو نسل کشی کر رہے ہیں اس کو بھگایا جائے، بارڈر کو کھولا جائے تاکہ ہم کاروبار کریں، ہمیں روزگار دیا جائے بلوچستان والوں کو، اور بلوچستان والوں کو عزت دی جائے. یہ بلوچستان ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہاں کے وسائل ہمارے. بہت بہت شکریہ. مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ہمارے ساتھ گوادر سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ملک کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ایک بار پھر کاوش ہو رہی ہے. ویسے تو سارا پریشر اس وقت، بنیادی پریشر FATF کا ہے کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ شعبے کو دستاویزی بنایا جائے، یہاں کی خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھا جائے، اس کو پراپر اس کی ڈاکیومنٹیشن کی جائے، خرید اور فروخت کرنے والے کی مکمل شناخت ہونی چاہیے اور اس کے کاروبار کی بھی اطلاع ہونی چاہیے وہ کیا کام کرتا ہے. یہ بڑی لمبی کاوش ہے، دیکھتے ہیں اس کا اثر نکلتا ہے نہیں، مگر بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دستاویزی معیشت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب تک پاکستان اس سے صرف نظر کرتا رہا ہے، اب ممکن نہیں ہے. ایک جانب پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کا یہ امپورٹنٹ ترین ایلیمنٹ ہے، اور دوسری جانب اس سے بھی زیادہ شاید امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ FATF پاکستان پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے کہ پاکستانی معیشت کو ہر صورت اور ہر کلیدی معاملے میں دستاویزی ہونا چاہیے. اسی پس منظر میں ملک بھر میں تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو اپنی تمام خرید و فروخت کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا ہوگا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی FBR سے رجسٹریشن کو اب ہر صورت لازمی قرار دے دیا ہے. سرکاری یا نجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کسی غیر رجسٹرڈ ایجنٹ سے بزنس نہیں کر سکے گی، نہ ہی ان کے ذریعے پراپرٹی کی ٹرانسفر یا رجسٹریشن ہو سکے گی. یہ شرط تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز، کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور تمام رہائشی اور کمرشل مقاصد کے لیے لاگو ہوگی. خلاف ورزی پر منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے قوانین کے تحت کارروائی ہوگی. FBR کے مطابق ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، جبکہ انہیں نان فنکشنل بزنس اینڈ پروفیشن کے طور پر بھی رجسٹر کرانا ہوگا. ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی تمام لین دین کی تفصیلات FBR سے شیئر کرنی ہوں گی. یہ FATF کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ شرط ہے. کسی قسم کی لیپا پوتی سے اب کام نہیں چلنے والا. بتایا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں خاصی لین دین گرے میں یا بلیک ایریا میں ہوتی ہے، جس کا کوئی دستاویزی ریکارڈ نہیں ہوتا. پاکستان کے لیے سخت چیلنج ہے یہ تمام معاملہ. بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس اوپن فائلیوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں. یہ لین دین نقد میں ہوتا ہے اور حکومت کے پاس اس کا کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. پہلے ایسی کارروائیاں پراپرٹی ڈیلرز اور ان کے کسٹمرز کے درمیان ہوتی تھی، لیکن اب کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیولپرز بھی اس طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں. FATF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 40 میں سے 39 اہداف حاصل کر لیے ہیں. پوسٹ آفس کے مالیاتی امور کو دستاویزی بنانے کی ضرورت ہے، اسی لیے FBR کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس اہم پیش رفت پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز سینئر ماہر جناب عبدالقادر میمن کو، جو سابق صدر بھی ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ قادر میمن صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کتنا فی الحال تو یہ بتائیے کہ اب جو یہ FBR کی یہ شرائط سامنے آئی ہیں، جو ان کی ایک انیشیٹو ہے، جو کوشش ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، اس کا مقصد اور مرکز کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم FATF میں 2018 سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے ایکشن پلانز جو ہیں ان کو ہم مکمل کر سکیں. اور جیسے آپ نے بہت رائٹلی فرمایا کہ ابھی ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے، جو کہ ابھی ان کو ڈیمونسٹریشن کرنا ہے کہ جو TF میں انویسٹیگیشن یا پروسیکیوشن ٹارگیٹس ہیں ان سینئر لیڈرز پہ ان پہ کیا جائے. لیکن جب یہ FATF نے جب اپنی ریکمنڈیشن ابھی کی تو انہوں نے ایک ایریا میں جو ہے 4-5 ایریاز کیے، جس میں سے ایک ایریا یہ تھا کہ جو امپلیمنٹیشن یہ مانیٹرنگ اور کمپلائنس جو ہونی ہے
ایف بی کے لیے اس میں کافی ساری ڈیفیشنسیز ہیں اور اس کو پورا کیا جانا چاہیے. تو دس از ون آف دی امپلیمنٹیشن ایکشن جو کہ ایف ٹی ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس کے تحت کیا کچھ ہو تو ایف بی آر کی بھی تسلی ہوگی اور اسی کے ذریعے ایف اے ٹی ایف کی تسلی ہو گئی. جو کچھ اب پاکستان کے ریل اسٹیٹ بزنس میں نہیں ہوتا وہ کیا ہوگا اور کرنا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ پراپرٹی ڈیلر، بلڈرز، ڈیولپرز، ان کے پاس جو بھی کلائنٹ آئے گا اس کلائنٹ کا وہ نو یور کلائنٹ KYC کریں گے اور جہاں ان کو ان کے جتنے ٹرانزیکشن کریں گے اس کو وہ رپورٹ کریں گے. اس کو رپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن FBR کے ساتھ کروائیں اور ایک پرسکرائب فارم جو ہیں اس کے ساتھ یہ انفارمیشن ان کو پاس آن کرے. ابھی تک یہ ہوا ہے کہ FBR اس میں کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ ایریا ریئل اسٹیٹ والوں کا ہو، چاہے وہ جویلرز کا ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹس کا ہو. تو یہ چونکہ یہ آلریڈی پاورز AML میں FBR کے پاس تھی کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے سلسلے میں جب بھی اور جس سرکمسٹنسز میں چاہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے. تو اس وقت FBR نے پہلا آرڈر پاس کیا اور جس کے قادر میمن صاحب، قوانین تو سب چیز کے ہیں، تمام چیزوں کے قوانین ہیں، ہمارے پاس قوانین کی تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایک نیا قانون سامنے آ گیا، لیکن کیا دراصل پاکستان کے معروضی حالات میں جس میں کہ ہم ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، بلڈرز ڈیولپرز اس کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیولرز کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اکاؤنٹنٹس کام کرتے ہیں، وکلاء کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، کوئی قانون پابند کر سکتا ہے کہ کیش ٹرانزیکشن نہ ہو؟ لینے والا دینے والا اگر انسسٹ کرے کہ ہم نے کرنا ہی کیش پر ہے تو پھر کیا ممکن ہے؟ مگر یہ جو پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کا کام ہے اس میں تو حکومت انوالو ہوتی ہے کیونکہ یہ پراپرٹی رجسٹر ہوتی ہے اور اس کے تمام معاملات جو ہیں بہرحال یہ سب حکومت کے اداروں کے زمرے میں آتے ہیں. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے کمال صاحب آپ نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں آپ کو یاد ہو یہ بات بہت دفعہ کہی جا چکی ہے کہ پروونسز اور فیڈریشن کو ایک ساتھ بیٹھ کے اور ان چیزوں کو ریزولو کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کو اوپن چھوڑا جائے اور مارکیٹ کے مطابق جو بھی پراپرٹی کی جو ڈیل ہوتی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اور اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے اس کو ریڈیوس ہو کے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ پابندی لگائی بھی گئی ہے کہ بلڈرز پہ اور ریئل اسٹیٹ کی ایجنسیوں پہ، آپ دیکھیں کامران صاحب کہ دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ جہاں پر بھی یہ اس طرح کی پراپرٹیز جب سیل ہوتی ہیں تو وہ سوسائٹیاں جو ہیں وہ یہ کمپلسری کرتی ہیں کہ اس کے درمیان ایک ایجنٹ ہوگا اور وہ ایجنٹ اس کام کو پروسیس کرے گا اور اس پروسیس کرنے والے ایجنٹ کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ترقی یافتہ دوسرے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ایک سالیسیٹر ہوتا ہے جو کہ ایک جس کو آپ شاید ایجنٹ فرما رہے ہیں کہ وہ سالیسیٹر جو ہے وہ اس کی تمام قانونی اور اس بات کی کو لازم بناتا ہے کہ قوانین کے تحت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. جی ہو رہی ہیں. اور دوسرا اس میں پھر کرنا یہ ہوگا اگر ہم اس کو منوہن ایکسیپٹ مطلب اس پہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی جتنی بھی لینڈز ہیں وہ اس وقت تک ٹرانسفر نہیں کریں گے جب تک کہ یہ فارم میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی سولیسیٹر جو ہے وہ انوالو ہو اور وہ سولیسیٹر کا اس کا پورا ریکارڈ ہو. سولیسیٹر جو ہے وہ DHA کے اندر رجسٹرڈ ہو، اس کا ایک الاٹڈ نام ہو اور وہ بندہ وہ رجسٹرڈ ہو جو کہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے سسٹم کو پہلے پلیس کرنا ہوگا. پلیس کرنے کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو سکسیس دیکھیں 100% سکسیس ہونا تو کہیں پر بھی میں نہیں کہتا، بٹ آئی تھنک میجر سکسیس اس وقت ہوگی جب خود ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے ان قوانین کے اندر ہی امینڈمنٹ کریں گی کہ وہ سولیسیٹر کا پروویژنز ڈالیں گی اور کوئی ٹرانزیکشن بغیر سولیسیٹر کے نہیں ہو سکے گا اور وہ سولیسیٹر وہ ہوگا جو FBR میں رجسٹرڈ ہوگا. دین وی کین سے کہ ہاں اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ پراپر ہو سکتی ہے. ورنہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک خالی یہ مطالبہ حکومت کا یا شرط کہ KYC ہونی چاہیے آپ کے کسٹمر کی ہر خرید فروخت کے دوران، ہر سوسائٹی جو ہے وہ بتائے اور اس کی تمام معلومات جمع کرے وہ کلائنٹ جو کہ اس کو خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے.
یہ خالی ایک فارم کو پر کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں ہوتا بالکل. آئی فلی ایگری وتھ یو. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں پر بھی اس میں جو ہمارے یہاں پہ جس طرح سے اس وقت آپ دیکھیں کہ تمام ایریاز میں جس طرح سے کنسٹرکشن کا ایک بوم چلا ہوا ہے اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں, اور اس میں آپ چاہے جو بھی جگہ پہ چلے جائیں, کراچی میں تو اب بند ہو گیا ہے, اور کراچی میں تو ظلم کی میں کہتا ہوں انتہا ہو گئی ہے. تو آئی تھنک وہ تو چونکہ شب جدائی سے تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ تھوڑی سی وہ کرنی پڑے گی. بٹ آئی تھنک یہ اسکیم یا اس کی انفارمیشن کی سکسیس اس وقت ہو سکتی ہے جب سوسائٹیز یا بلڈرز یا ڈیولپرز اپنے پاس کوئی بھی ٹرانزیکشن سولیسیٹر کے بغیر نہیں کریں گے, اور اس کی رجسٹریشن کو پراپر انشور کریں گے کہ ہاں جی یہ سولیسیٹر کے تھرو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. I think that only, it will take time, but slowly and gradually we will be able to reach to some point جہاں پہ ہم اس کو organize کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقادر بیمن ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.